अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 215 और 216 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 215। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो सवाल करते हैं आपसे कि वो क्या खर्च करें। सवाल करने वाले सहाबाए इकराम थे और जिसे सवाल किया जा रहा था वो कौन थे? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो सहाबा इकराम दुनिया के बेहतरीन अफराद में से थे, बेहतरीन लोगों में से थे। अब अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने कोई जमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बेहतर नहीं देखी। यानी दुनिया में कोई भी लोग आपके जो साथियों से बेहतर नहीं गुजरे कि दीन के साथ इंतहाई जो है ना शहर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई मोहब्बत और तक़वा जो है ना ताल्लुक़ के बावजूद उन्होंने सवालात बहुत कम किए। यानी कि बहुत करीब ताल्लुक़ था, बहुत मोहब्बत थी आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन फिर भी वो सवाल नहीं किया करते थे। यानी कि बार बार क्या करते थे? ऑब्जर्व किया करते थे, गौर से सुनते थे, सीखते थे और वाकई जहाँ मुश्किल पेश आती सिर्फ वहीं सवाल करते थे। अभी आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी जानकारी हो जाती तो हम क्या करते हैं? सवाल पे सवाल करते ताकि हम जो बोले वो सही आ जाए और सामने वाले को हम इरिटेट कर देते हैं। मतलब सवाल पे सवाल करना बुरा नहीं है, सवाल करना चाहिए, लेकिन वही बात जो समझ में ना आए फिर सिर्फ फालतू की सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए ऐसे उसके लिए सवाल नहीं करना चाहिए। यानी कुल 13 मसाइल ऐसे हैं कुरान मजीद में कि सहाबा इकराम ज़रूरत सवाल नहीं करते थे, बिना ज़रूरत के वो सवाल ही नहीं करते थे। जबकि हम लोग क्या करते हैं? अमूमन सवाल बहुत करते हैं और जब कोई बात पता भी चल जाती है तो उस पर अमल मुश्किल से होता है। अमल के पता भी चल जाते हैं कि सही है तो भी हम अमल जल्दी कर नहीं पाते और उनका सवाल भी अमल की नीयत से नहीं होता और सवाल भी अमूमन ये जानने के लिए होता है कि फलां क्या कहते हैं, हमारा क्या रहता है, हमारा सवाल क्यों रहता है। अमूमन वो हमें क्या है, अमल की नीयत से हम नहीं पूछते कि इसको हम जान लेंगे तो अमल करेंगे। क्या है, सवाल भी अमूमन ये जानने के लिए होता है कि फलां क्या कहते हैं और फलां क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। ये कि अपनी मर्जी का मसला मालूम करने के लिए कभी एक से पूछा, जब अपनी मर्जी के खिलाफ आया तो फिर किसी दूसरे से पूछ लिया और उसमें भी तसल्ली ना हुई तो किसी तीसरे से पूछ लिया। इस तरह सवाल करना एक क्या बन गया है? एक शगुन बन गया है, बन के रह गया, एक शुगल बन के रह गया। अगर सवाल निफ्स इल्म है लेकिन बेज़रूरत सवाल इल्म सीखने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। तो वो आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? काम की बात पूछते हैं। माज़ा यानी कि माज़ा युनफ़िकून, कि इसको कहाँ खर्च करें। माज़ा युनफ़िकून, कि इसको कहाँ खर्च करें। और ये सवाल जो है ना नफली सदक़ात के बारे में था, क्योंकि फ़र्ज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद वजाहत कर दी कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है। सवाल अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया लेकिन जवाब कहाँ से आया? अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से। इसीलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब बताते हुए फरमाते हैं कि कुल कह दीजिए, आप उन्हें बता दीजिए। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहाबा इकराम के सवाल की कितनी कदरदानी फरमाई है। ये है कि सिर्फ सवाल का जिक्र किया गया बल्कि कुल कह दीजिए, जवाब दिया गया उनको, मा अनफक्तुम, जो भी तुम खर्च करो, मिन खैरिन, माल में से। यहाँ खैर का लफ्ज़ क्या आया है? भलाई। ऐसे खैर का लफ्ज़ क्या होता है? भलाई, पसंदीदा। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? माल में से। यानी जब भी जहाँ भी थोड़ा हो या ज़्यादा, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी क्वांटिटी में हो, किसी भी क्वालिटी का हो, क्या हो? फलिल वालिदैन, तुम्हारे माल के सबसे पहले मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं, उन पे खर्च करो। सवाल ये पैदा होता है कि बीवी बच्चों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? हालांकि बीवी बच्चों का नान नफका फ़र्ज है,
ایک مرد پر، وہ تو فرض ہے ہی. یہاں پر سوال نفلی صدقات کے بارے میں ہے. جو ہے نا جو بھی لائبلٹی ہے وہ تو کیا کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی پوچھے کہ اپنے بیوی بچے پر خرچ کیوں کروں یا نہ کروں. دس از کیا ہے، آؤٹ آف دا کویشچن. کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں اس کے علاوہ خرچ کرو تو سب سے پہلے کس پہ کرو؟ ماں باپ پر کرو. پھر فرمایا کہ والاقربینا، رشتہ داروں پر. اقرب یعنی قرب سے، افلو تک تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری، یعنی کہ زیادہ قریب، کلوزسٹ نیئر ریلیٹیوز. یہ کون ہیں؟ بہن بھائی، ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، ان کے بچے، یعنی اپنے بچوں کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں. والدین کے اولاد میں خرچ کرنا فرائض میں سے، والدین کے اولاد میں خرچ کرنا فرائض میں سے. لیکن اولاد کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ ترین شکل ہے، فرض سے بھی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آگے ہو سکتا ہے یعنی کہ لیگل فرض یعنی کہ سنت، پھر انہی سے جو نیکی کرتا ہے اعلیٰ ترین درجہ، یعنی کہ اور قریب ترین رشتہ دار، نانا نانی پھوپھو. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی ڈگری چاچا کے بچے، خالہ کے بچے سیکنڈ کیٹیگری میں ہے، یعنی کہ چاچا اور خالہ کے بچے میں اقرب کون ہے؟ چاچا اور چاچا کے بچے قریب ہیں، رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اپنے بچوں پر بھی تو لازم ہے خرچ کرنا، لیکن ان کے بچوں پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے. اگر کیا ہے کہ کوئی ان پہ خرچ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اقربین میں آ جائے گا، یعنی کہ بیٹے پر خرچ کرنا ذمہ داری ہے، لیکن بیٹے کے بچوں پر خرچ کرنا وہ اقربا میں سے آ جاتا ہے. اسی طرح باپ کے نانا دادا، ماں کی نانی دادی، یہ سب کیا ہے؟ اقرب میں آ جاتے ہیں. ہاں لیکن ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ والدین میں ہی آ جاتے ہیں. ماں باپ کیا ہے؟ والدین میں ہی آ جاتے ہیں. والیتاما، اور یتیم یعنی کہ رشتہ داروں کے بعد جو ہے نا جو پہلے حقدار ہے کون ہے؟ تمہارے نفلی صدقات کا، وہ یتیم ہے، قابل رحم ہے. کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ محروم بھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یتیم غریب ہو، فقیر ہو. تو پھر ہی کیا ہے؟ پھر وہ کیا ہے؟ امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کو دیتے دلاتے رہو، ان کے کیا حوصلہ افزائی کے لیے. کیونکہ عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں تو صرف ضروریات نہیں کرتے. کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہوئے ان کی وقتاً فوقتاً کیا ہے؟ تحفہ تحائف بھی دلا کر دیتے ہیں، کیونکہ پسند کی چیزیں بھی لا کر دیتے ہیں. لیکن جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں، ان کا کون خیال کرے گا؟ تو یہاں مراد خرچ کرنے میں صرف ضرورت مند یتیم نہیں ہے، بلکہ کون سی یتیم ہے؟ کوئی بھی یتیم. اور یہاں خرچ کس لیے کرو؟ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اسی طرح اقربا جو ہے، ضروری نہیں کہ ان پر جب خرچ کیا جائے وہ فقیر ہوں، مسکین ہوں، تب آپ ان پہ خرچ کریں. نہیں، آپ کے بہن بھائی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود اچھے تعلقات کے لیے آپ کو تحفے تحائف دیتے ہیں نا، تو کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں. اور دیگر باقی کپڑے وغیرہ، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے بھائی بہن کو دیتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رشتے قریب ہوتے ہیں، تب آپ ان کو دیتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں وقتاً فوقتاً گفٹ کی شکل میں بھی. اچھی چیزیں، بری جذبات کے اظہار کے لیے کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. پھر یتیم کے اوپر بھی ہے، پھر کیا ہے؟ یتیم کے اوپر بھی یہی چیز ہے نا. تو والمساکین اور مسکین پہ خرچ کرنا. اب مسکین پہ خرچ کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیڈی ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور اسی میں فقیر بھی شامل ہے. یاد رکھیں کہ جب فقیر اور مسکین الگ الگ آئے، یعنی کہ فقیر زیادہ ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین
کم کو، لیکن اگر صرف مسکین آئے تو اس میں مسکین کے علاوہ فقیر خود بخود شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اور کیا ہے یہاں پہ، وابن السبیل اور مسافر. اب مسافر کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ مسافر جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کی وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا اپنی ضرورت کے لیے، وہ اس کو جانتا ہے کہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، لیکن وہ ضرورت مند ہو گیا. دوسرا کیا ہے، وہ مسافر آپ کا وہ محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں. اور تیسرا وہ مسافر جو ہے نا، ہم کو نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اب تینوں سے معاملہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مختلف طریقے سے کریں. اب تینوں کا معاملہ کیا کریں، مختلف طریقے سے کریں، الگ الگ طریقے سے کرنا ہے. وہ مسافر جو محتاج ہے، آپ کے خرچ کرنا لازم ہے، جو محتاج ہے اس پہ کیا کرنا ہے، خرچ کرنا لازم. اور وہ مسافر جو محتاج نہیں، تو اپنی مرضی ہے، چاہے تو آپ اس کو جو ہے نا حق کے مہمان کے طور پر اس کو کچھ دے دیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی میں جاننے والے کے جو ہے نا گیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، یعنی کہ کوئی بہن بھائیوں کے کوئی دوست ہیں یا کوئی مہمان آ گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رخصت کرتے وقت کیا ہے، پوری فیملی کچھ نہ کچھ گفٹ کرتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے، مسافر کو دینے میں آتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہے. اور پھر کیا ہے، شک ہے، پتہ نہیں کہ ضرورت مند ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر جیسے حالات ہیں ویسا کریں، یعنی کہ چاہے تو دیں یا پھر چاہے تو نہ دیں. اور جو محتاج ہے، چاہے تو دے یا پھر نہ دے، لیکن محتاج کو دینا چاہیے. لیکن کیا ہے، محتاج کو دینا چاہیے. اب آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے. اور یہاں خیر سے مراد انفاق، یعنی کہ خرچ کرنا یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے. یہاں پہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہے نا وہ سورہ، تو اس میں سے ایک آیت کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. کون؟ اللہ. انسان خود بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے، یعنی کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو میں سے، یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں ہو، یعنی کہ آپ کسی کو مال تو نہ دے رہے لیکن اپنا وقت دے رہے ہیں، چاہے تعلیم دے رہے ہیں، یعنی دین سکھا کر، یا پھر اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز جو ہے نا، مالی ہو، بدنی ہو، علمی ہو، یا پھر کیا ہے مشقت، سب چیزیں کیا ہے آ جاتی ہیں اس میں. تو من خیرن کہہ کے نیکی کو عام کر دیا گیا. حدیث میں ہے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا کیا ہے نا ٹکڑا دے کے، کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ حدیث ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، یعنی کہ خواہ اپنے بھائی کو خلوص کے ساتھ ملو، خلوص چہرے کے ساتھ ملو. اور پھر من خیرن میں انفاق کی ساری شکلیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان جو اپنی بیوی کو جو ہے نا کھلاتا پلاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے جو ہے نا صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے، پھر بھی اس کا ثواب ہے، پھر بھی اس کا، اگر ہم اس کی نیت کر لیں، اگر ہم خرچ کرنے کے وقت اپنے بچوں پہ، اپنے بیوی پہ خرچ کرنے کے وقت یہ سوچے کہ اللہ نے کہا ہے، تو وہ آپ کی نیکیوں میں شامل ہوگی، نیت بھی ہو جائے گی نا ہماری ویسے کہ اللہ کی رضا کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ جان لو کہ تم خرچ نہیں کرو گے کوئی نفقہ کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو، مگر یہ کہ اس پر اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دو تو بھی تم کو اجر ملے گا. وہ بھی کیا ہے، ثواب کا کام ہے، وہ بھی کیا ہے، ثواب کا کام، من خیر ان میں سے ہے، یعنی کہ اچھائی بھلائی آ جاتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا.
اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کو خوش کرنا، تو نیکسٹ ٹائم گروسری لائیں گے یا پھر اپنے ہی گھر والوں کے لیے کھلائیں گے پلائیں گے، تو اپنے ہی گھر والوں کو کیا سوچ کے کہ اس مشقت پر بھی اللہ مجھے اجر دے گا، میں اس سے اللہ کی رضا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. کتنی وسعت خوبصورتی ہے ہمارے دین میں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کے پاس کوئی ہنر تھا، اس سے وہ مال کماتی تھی، تو ان کے مال ان کے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے تھے. وہ اپنے شوہر سے اور بچوں دونوں پر خرچ کرتی تھی. شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی. انہوں نے سب کے صدقے کے بارے میں بہت کچھ سنا، تو ان کو خیال آیا کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے. گھر گین اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں بچتا کہ میں صدقہ کروں، لہٰذا آج کے بعد میں تم لوگ کو نہیں دوں گی، تو اللہ کے راستے میں دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور فیصلہ کر لو، پوچھ لو. وہ گئیں تو دروازے پر حضرت بلال تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ میں جو کچھ کماتی ہوں سارا میرے بچوں اور شوہر پر خرچ ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، کیا میرا صدقہ قبول ہوگا، اس پہ اجر ملے گا؟ تو فرمایا ہاں دوہرا اجر ہے. فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں دوہرا اجر ہے، یعنی کہ صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا. پہلے ہم صرف غریبوں کو صدقہ کریں گے تو صدقے میں جائے گا، لیکن صلہ رحمی تو ایک شخص اپنے بچوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یا پھر اپنے والدین کو دیتا ہے، یا پھر اپنے رشتہ دار پہ خرچ کر رہا ہے، یا پھر اپنے مسافروں پر خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے. مراد کون سا صدقہ ہے؟ جو ان کی ضرورت پر خرچ کیا جائے. اگزامپل گروسری وغیرہ سے گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل جگانے کی ضرورت ہے. ہر موقع پہ کیا کرنا ہے؟ دل جگانا ہے، کیونکہ ہم ہر کام سوئے ہوئے دل دماغ سے کرتے ہیں. ایک کھانا بنانے میں اسپون بھی ہلا رہے تو سوچیں یہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. عورتیں جیسے تھک جاتی تو بولتے نا میں تھک چکی ہوں، میں گھر پہ کام تم لوگ کے لیے کر کے تھک چکی ہوں، مجھے نہیں کرنا. اس طریقے سے تو جب ہم یہ کریں گے، جب ایسا سوچ کے کریں گے کہ اللہ اس میں مجھے اجر دے رہا ہے، تو پھر وہ خوشی جو ہوگی نا، اور وہ خوشی سے جو ہم کریں گے، دل سے کریں گے نا، تو پھر اس کی بات اور اس کا ذائقہ اور اس کا سب کچھ الگ ہو جاتا ہے. اس میں ہماری پوری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور اللہ کی خاطر ہم ایسی نیت بنا کے کرتے تو اس کا اجر بھی دوہرا ہو جائے گا. ایک صلہ رحمی کا اور صدقے کا آگے ہم نے بتایا نا آپ کو. تو پھر یہاں پہ کیا ہے، اس طریقے سے جھگڑے بھی نہیں گھر میں ہوں گے، اس طریقے سے ہمارے گھر میں ہمارے دلوں میں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں ہی کر رہی ہوں، میں کیوں کروں، میں تھک جاتی ہوں اکیلے کر کے. تو اس طریقے سے جب اللہ کی رضا کی خاطر بات آتی ہے تو پھر دل کیا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم تو کیا ہے یہاں پہ، تو متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کا دل جاگتا رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے شعور کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنی نیت کو بار بار جگاتا رہتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، تم پہ احسان نہیں ہے، مجھے اس کا صلہ اور اجر اللہ سے چاہیے. ہم جو جس پہ کسی کے لیے بھی کوئی کام کر رہے تو ان پہ احسان نہیں کر رہے، ہم کیا ہے اللہ کی رضا اور صلہ کے لیے اجر اللہ سے چاہیے. ہمیں انسان دے بھی کیا سکتا ہے، سارے انسان کیا ہے اللہ کے ہی محتاج ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے سوال صحابہ نے سوال کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب بعد میں دیا. کیا وما تفعلوا من خیر، یعنی کہ مزید وضاحت کر دی کہاں پر خرچ کریں. انہوں نے پوچھا تھا کیا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہاں کریں، کیوں. تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اگر یہ نہ پتا ہوا تو پھر کہاں کرنا ہے. اگر ان کے سوال پر صرف یہ بتاتے کہ کیا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو پتہ ہی نہیں چلتا. صرف یہاں پہ اگر ایسے بولتے تھے، اگر وہاں پہ یہ نہ بتاتے کہ وبالوالدین والمساکین اور اس میں والاقربین والمساکین اور کیا ہے والیتامى والمساکین اور وابن السبیل. اگر ان سب چیز کے بارے میں اللہ نہیں بتائے ہوتے، ڈائریکٹ وہاں پہ صرف بتا دیے ہوتے وما تفعلون کیا ہے اس آیت میں جیسے ہے نا
کہ وَمَتَفَلُونَ مِنْ خَيْرٍ پھر فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، صرف یہ بتا دی ہوتے تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ ہم کس کس پہ خرچ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن مجید جو ہے نا اتنی بڑی نعمت ہم سب کو نوازی الحمدللہ. تو اور کیا ہے پتہ نہ چلتا کہ کیا کرے، لیکن آگے اللہ کے خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں کیا ہے کھول کے بتا دیا کہ والدین پر کرو، رشتہ داروں پر کرو، یتیموں پر، مسافروں پر کرو، یا پھر ان سے بھی آگے انفاق جو ہے نا انفاق کر یا اور کوئی نیکی کا کام کرو. تو یاد رکھو یقیناً اللہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ کیا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے نا، اور نہ دیکھ رہا ہو کسی اور کو نہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو پتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں پوری کیا ہے پوری جزا بھی دے گا. اس کی کیا ہے تمہیں پوری جزا دے گا. کوئی بھی نیکی کرو گے اس کا بھی بدلہ پاؤ گے. کوئی بھی تم چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرو گے، اگر نیت اللہ کے خاطر کر لینا تو اس کی، اور نہیں بھی کری ہے لیکن کر لیں گے تو پھر زیادہ خلوص کے ساتھ ہوگا نا، زیادہ محبت سے، زیادہ خوشی سے ہوگا. پھر ہمیں اسٹریس میں نہیں آئے گا کہ ہم ہی کیوں کریں، پھر ہم خوشی سے کریں گے باہر کا، پھر ہمارے لیے وہ برڈن نہیں لگے گا. اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا، بس یہ سوچ کر اگر ہم کریں گے نا تو پھر ہمیں گھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر ہمیں ہر کام کرنے میں دل بھی لگے گا، اور پھر ہم اپنی خوشی سے پھر جب کرتے ہیں نا ہر کام تو جلدی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اندر ہمارے ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر وہ جو ہے نا سوچ نہیں رہتی کہ، اور ہم تھکاوٹ بھی پھر محسوس نہیں تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو گئی 215 کی. اب 216 کی ہم تفسیر بیان کریں گے. اب آیت نمبر 216 میں کیا بتایا جائے؟ کتب علیکم القتال، یعنی کہ تم پر جنگ کرنا کیا ہے فرض کر دیا گیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب تک کیا ہے مکے میں تھے 13 سال تک، ان پر کیا ہے بہت سی مصیبتیں آئیں، بہت ان پہ ظلم و ستم دیا گیا، ڈھایا گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. کہا نہیں، ہاتھ روک کر رکھو. جب ہجرت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیا ہو گئے سیٹل ہو گئے. وہ بھی شروع وقت کی ہی کیا ہے کہ ہی دور تھا، وہ بھی شروع وقت کا ہی دور تھا. پھر کیا ہوا کہ جہاد فرض کر دیا گیا، یعنی کہ جنگ فرض کر دی گئی. جب تک فرض نہیں تھا پھر لوگ سوال کرتے کب آئے گی اللہ کی مدد، کب ہم جواب دے سکیں، تو کب ہم کیا ہے انتقام لے سکیں. لیکن جب حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا، لوگ کیا کرنے لگے، ڈرنے لگے. لوگ کیا کرنے لگے، ڈرنے لگے. وَكُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ ناپسند ہے، یعنی کہ تم کو کیا ہے، تم کو یہ ناپسند ہے، ناپسند نہیں کہ اللہ نے فرض کیوں کیا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم نہیں، یعنی کہ ناپسند کیا. یعنی کہ کیا ناپسند ہے، جنگ کرنا ناپسند ہے، اور یہ انسان کی طبیعت کے اوپر گرا ہے. یعنی اگزامپل، جب اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم انتظار کرتے ہیں نا کہ کب ہوگی اذان، ہم کب نماز پڑھیں گے. جب اذان ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، اتنی جلدی اذان ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز ادا نہیں کرنا چاہ رہے. ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا حکم ناپسند ہے نہیں. کوئی بھی ایسا مطلب نہیں کرتا، کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کو نماز ادا کرنا پسند نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مومن تو انتظار میں رہتا ہے. نماز کے لیے کیا کہتے ہیں، جو سچا مومن ہوتا ہے نماز کے انتظار میں رہتا ہے. جب وقت ہوگا میری جو ہے نا مشقتوں سے جان چھوٹے، میں کب تھوڑا ریسٹ کروں، کیونکہ دنیا کے کاموں میں آنے آپ کیا ہے نا کہ آپ جو ہے نا دنیا کے کاموں میں کیا ہم ٹھہر رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں جا کر اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں تو ساری جو ہے نا ساری تھکاوٹ کیا ہے دور ہوتی ہے. تو مومن تو اذان کا انتظار کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے کام کاج میں کیا ہے نا روندے ہوئے ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، اتنے میں اذان آ جاتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی کیا ہے ہیسیٹیشن جیسا ہوتا ہے نا، سی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ چھوڑ کر اب مجھے کیا ہے وہاں جانا ہے. تو یہی حال صحابہ کا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں اللہ کے کوئی حکم پر اعتراض تھا،
यानी कि कुतिबा से मुराद यहाँ किताल है कि लड़ना उनको पसंद नहीं। और कुरहुन से मुराद यहाँ मायने में है कि मस्दर यानी कि मफूल के मायने में, कि यानी कि इसमें जो है ना मुशक्कत है, इसमें अब मुशक्कत है, जान जाने का अंदेशा है और खौफ है कि कोई जो ना कुरहुल लकुम यानी कि वो असा और उम्मीद है। और क्या थे वो? और उम्मीद थे। वो असा और उम्मीद थे। क्या है? उम्मीद है ना, उम्मीद थे, उम्मीद है कि अन तकरहु शैअन, कि क्या है कि तुम एक चीज को नापसंद करो। नापसंद क्या है? नापसंद हो एक चीज से, क्या है? कराहत करो, तुम्हें नागवार हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया? वह हुआ खैरुल लकुम, और वही तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि बाज़ चीज़ें देखने में मुश्किल ज़रूर है लेकिन अपने अंजाम के एतबार से बहुत बेहतरीन होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। एग्जाम्पल, जैसे दवा पीना है तो हमें वो नापसंद होती है ना, भाई हमारी तबीयत ख़राब है तो हमें कोई दवाई पीनी है, तो बहुत सारे लोगों को दवाई पसंद नहीं आती है, तो उन्हें बहुत जैसे कड़वी लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती, टेस्ट अच्छा नहीं है, खाने का मन नहीं करता है, तो क्या है? नापसंदीदा अमल है। लेकिन क्या है? अंजाम क्या है उसका? अच्छा है, उससे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। लिहाजा अच्छे अंजाम की खातिर आपको वो एक नागवार अमल क्या करना पड़ेगा? मरगूब हो जाता है और आपका दिल नहीं भी चाहता है, लेकिन फिर भी आप उसको क्यों लेते हैं? क्योंकि वो फायदेमंद है। अब जंग करना तुम्हें नापसंदीदा लग रहा है कि उसमें तुम्हें तकलीफ होगी, तुम जगह जख्मी होगी, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारा माल जा सकता है, लेकिन देखो तुम्हें मिलेगा क्या कुछ? तुम्हें अजर मिलेगा, तुम्हें गनीमत मिलेगी, अगर गनीमत ना भी मिली तो शहादत मिलेगी। तो इनमें क्या है? इनमें से नुकसान तो कहीं भी नहीं है, वो तुम्हारे हक में क्या है? बेहतर है। इसके अपोजिट बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं ना कि जो है ना बज़ाहिर इंसान को अच्छी लगती है, ज़ाहिरन वो अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि वो चीज़ क्या है, उस चीज़ से तुम बहुत मोहब्बत करो। एग्जाम्पल, जैसे घर एक क्या है ना ख़ास किस्म का खरीदना है कोई, है ना, एक घर के खास किस्म का खरीदना है, या फिर डिग्री या कोई फिर और चीज़ें ज़िंदगी में, और इंसान को नहीं पता होता कि वही जो ना वही शर है तुम्हारे लिए, उसी में तुम्हारा नुकसान है लिखा हुआ। बाज़ औक़ात औलाद से मोहब्बत होती है, बच्चे क्या है ना हो तो बेटे के लिए कितने धोते हैं हम लोग। जब बेटा नहीं रहता किसी के पास, तो सिर्फ लड़कियां रहती, तो बोलते हैं ना कि एक हमारा वारिस हो जाए, घर में बेटा हो जाए, और जब बेटा हो जाता है तो वही क्या है? वबाले जान बन जाता है, वही मुसीबत बन जाता है। फिर ये क्यों कहा गया है कि इस खास कॉन्टेक्स्ट में भी है, इस खास कॉन्टेक्स्ट में भी है कि मसलन कि ऐ मुसलमान, तुमको अपनी जान देना पसंद नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम दुनिया में रहना चाहते हो तो रहो, दुनिया में रहोगे तो क्या होगा? बहुत सारी मुशक्क़तें, तकलीफ़ें भी होंगी। और ये बात एक आम उसूल के तौर पर भी है इस आयत में कि वो असा से क्या है ना, यहाँ पे वह असा अंतकरहु शैअन व हुआ खैरुल लकुम, यानी कि से वो शर जो है ना शर्रुल लकुम, तुम कहना तुम ये किताल के कॉन्टेक्स्ट में भी है और आम उसूल के तौर पर भी लिया जा सकता है, यानी कि जिंदगी के एक उमूमी उसूल के जब इंसान को कोई चीज़ नागवार लगे तो हमेशा याद रखिए कि इसमें फ़ायदा भी है, इसमें कहना भलाई भी है, और इसी तरह इंसान किसी चीज़ में फ़ायदा समझ रहा है और वो उसको हासिल नहीं होता तो याद रखें कि इसमें मेरा नुकसान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वल्लाहु क्या है? क्योंकि वल्लाहु यालमू, क्योंकि अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अल्लाह क्या है? जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और फिर यहाँ पे क्या है? व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। इस आयत से हमें कहना हमें क्या पता चलता है? ये बात पहले पता चलती है कि मदीने में आने पर जंग फर्ज कर दी गई थी। जंग करना कर्जे क्या है? कर्जे किया गया तो है, लेकिन जंग करना क्या है ना
کر دیا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا، لیکن فرض عین نہیں، یعنی کہ فرض عین ہونے کے لیے اسے کوئی شرائط ہوتی ہے، یعنی کہ فرض عین کیا ہے، نماز کے کئی کیا ہے نا شرائط ہے نا، شرائط ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے ارکان ہیں، تو اس وقت فرض عین ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہے، قوت ہو، طاقت ہو، جسمانی یا پھر مالی، اس کی تیاری ہو، اس کے بغیر فرض عین نہیں ہو، نہیں یہ فرض نہیں، کیونکہ اگر کسی چیز کی جو ہے نا تیاری ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تو پھر انسان کوئی بھی ایسے کام میں کیا ہے نا پڑھ کر کیا کرے گا، ہلاکت سے کیا ہے، ہلاکت ہو جائے گا، ہوگی ان لوگوں کو کیا حاصل، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مکہ کے دور میں، مکہ میں مسلمانوں کی کوئی جو ہے نا قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، جو ہے نا سہولتیں نہیں تھیں، صلاحیتیں، تیاری نہیں تھی، تو ان کے اوپر فرض بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا نا کہ ان کو روک کے رکھا تھا کہ نہیں تم ابھی جنگ نہیں کرو، فرض بھی نہیں تھا، روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، لیکن جب وہ سب کچھ میسر ہو گیا تو اس وقت وہ چیز کیا ہو گئی، فرض ہو گئی۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک امام کیا ہے نا، ایک امام کے جھنڈے کے تلے ہے، کہ یہ نہیں کہ ایک ادھر لڑ رہے ہیں اور ایک ادھر لڑ رہے ہیں، یعنی کہ جب دشمن سر پر آ جائے تو یہ نہیں کہ میں بہت کیا ہے نا ٹالریٹ ہوں، میں بہت کیا ہے کائنڈ ہارٹیڈ ہوں، میں نے تو کبھی نہیں جو ہے نا چڑ دیا، مطلب کوئی بھی ذبح نہیں کیا، میں نے چڑیا تک ذبح نہیں کی تھی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح کسی کے پاس کوئی خاص اسکل ہو، وہ صرف اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہ ہو، تو اس شخص کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اس اسکل کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا، یعنی کہ اللہ کے کسی حکم میں کسی انسان کو کیا ہے نا مشقت بھی ہو، اس سے وہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی اگزامپل جیسے روزہ رکھنا ہے، پسند نہیں، تو کیا روزے کی اہمیت ساقط ہے؟ کیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا، نماز پڑھنا ہے، مشکل لگتا ہے، تو کیا اس سے کہا جائے گا کہ نماز نہیں پسند کرو، پسند تو مت پڑھو، نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے یعنی کہ وہ فرض ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس آیت سے فرض ہے، یعنی کہ بھلے تم کو ناپسند ہو، بھلے تم نماز فرض ہے چاہے تم کو مشکل لگتا ہو، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، چاہے تم کو مال دینا مشکل لگتا ہو، تو فرائض ہے، ہم پر وہ مشکل بھی ہے، ہم پر وہ مشکل بھی ہو یا پھر ہمیں ناپسندیدہ بھی ہو، تو کیا ہے تب بھی ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں کچھ اگر سہولت ہو سکے، یعنی کہ ایگزامپل میں جیسے بیمار ہیں یا پھر کوئی شخص ہے، تو پھر روزے ہم جیسے بعد میں اس کی رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا یہ دے سکتے، فدیہ دے سکتے، اگر طبیعت خراب ہے ہم نہیں رہ سکتے، دوائی ہماری ضروری ہے اور مشقت نہیں، تو پھر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں، ہے نا، کھڑے ہو کے ہمیں نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن کیا ہے صحت مند ہونے کے شکل میں نہیں، بیمار ہونے کی شکل میں، صحت مند ہونے کی شکل میں نہیں منع کیا کہ تم بیٹھ کے پڑھو، سو کے پڑھو، یہاں پہ کیا بیمار ہونے کی شکل میں۔ اصل علم اللہ کے پاس ہے، کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا لحاظہ اگر کسی عبادت کا اگر وقتی فائدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی کرنی چاہیے، تو بھی ہمیں کرنی چاہیے، یہ فرض ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں کسی بھی حال میں ہم اس کو نماز پڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، اگر نماز اور کیا ہے پھر یہ ہو جائے گا نا، تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ کفر کر بیٹھیں گے، یعنی کہ انکار کرتے ہیں ہم اللہ کے حکم کا اگر نماز نہیں پڑھتے تو، کیونکہ اللہ تو بلاتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو دین کے بہت سے احکامات میں ہم کہتے ہیں کیوں کریں، کیا فائدہ ہوگا۔ ایگزامپل جیسے بچوں کو نماز پڑھانا یا پھر قرآن پڑھا، کہتے ہیں نا کہ کیا ہے حجت کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جتنے ہم کو اللہ نے احکامات ہم کو دیے ہیں، چاہے ان کی لاجک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کا ظاہری فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، کیا کرنا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، جب اللہ کا علم زیادہ ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، بھروسہ کرو، چاہے وہ چیز ناپسند ہے پھر بھی کرو۔ عام روز بھی ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ کی بہت سی باتیں ناگوار ہوتی ہے، یا پھر جب جاب پہ کوئی جو ہے نا پابندیاں ناگوار، لیکن جاب پہ کوئی جیسے اب جو ہے نا ہمارا جو مین ہے سر ہے، اگر وہ کوئی مالک ہے، وہ کیا
कोई चीज़ मना करता है तो हमें वो नागवार गुजरती है, लेकिन नापसंद होने के बावजूद हम क्या कर लेते हैं ना, कि उनको तो कुछ ही अरसे के बाद पता चलता है कि इसमें मेरा भी फ़ायदा होता है। तो दीन के अहकामात पर भी अमल क्या सोच के करे नहीं ना। तो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह सुब्हान तआला जालिम नहीं, और अल्लाह के हर हुक्म के मानने में मेरा ही फ़ायदा है। फिर इसी तरह इंसान को ये नहीं कहा गया कि अगर कोई चीज़ नापसंद है या फिर मुश्किल है तो तुम उसको पसंद करो, या कोई चीज़ पसंद नहीं तो तुम उसको छोड़ दो। नहीं, अगर बाज़ाहिर किसी चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है तो उसके उसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। यानी हदीस है कि कवी मोमिन बेहतर होता है और अल्लाह का ज़्यादा प्यारा होता है। यानी कि कमज़ोर मोमिन से हालांकि दोनों में भलाई है, सभी अच्छे ही क्योंकि मोमिन है कि उस चीज़ की क्या है, हिरस रखो जो तुमको फ़ायदा देती है। यानी कि नेकी के कामों पर हिरस रखो और अल्लाह की मदद मांगते रहो, और आजिज़ होके मत बैठ जाओ कि मुझसे क्या है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करना है, मुझसे होता ही नहीं। और अगर काम करते हुए तुम्हें किसी कुछ तुम्हें नुकसान हो जाए या मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल पेश आ जाए, तो ये मत कहो कि काश ऐसा और वैसा ना करता, मैं ये कर लेता। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो चीज़ बज़ाहिर फ़ायदेमंद आए तो उसे इंसान हासिल करने की कोशिश करे, और अगर हासिल ना कर सके तो अल्लाह की मदद मांगे। तो अगर नुकसान हो जाए या फिर तो सब्र करें, और काश मत कहें कि मैं ये ना करता हूँ, क्योंकि इसलिए कि तुमने शुरू किया था तो फ़ायदा देखकर शुरू किया था। अगर सारी आयत का एक उसूल बना लिया जाए, और वो क्या है कि इंसान अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल कर ले और और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए, इसी उसकी भलाई, इसे उसकी ही भलाई है। हर हाल में राज़ी रहे इंसान, ठीक है ना, राज़ी में रह। तो राज़ी में क्या है, राज़ी में रज़ा है। यानी कि एक शख्स की बात है, एक शख्स की जैसे किस्सा है कि उसके पास एक गधा था, एक कुत्ता था और एक मुर्गा था। तो गधा जो है ना, गधे को क्या हुआ, मुर्गे को क्या हो गया, बिल्ली खा गई, और गधे को क्या हुआ, भेड़िया खा गया, और कुत्ता ऐसे ही मर गया। तो अब उसके पास कुछ नहीं था। तो एक कुछ दूर जगह पे उसी के जहाँ पर वो रहता था, उसी के जो आस पड़ोस में लोग रहते थे, तो उनके पास जानवर था। तो जैसे एक चोर आया, डाकू आया, तो वो क्या हुआ कि उसको उसके घर में जो है ना डाका भी डाला, सारी चीज़ें चोरी भी कर ली, और उनको भी जो है ना कैदी बना करके लेके चला गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इसके पास जो हुआ, तो इसके पास जब मुर्गा खा गई बिल्ली, तो बोला कि अच्छा हो गया। फिर गधा खाया तो इसमें भी बोला कि अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने जो किया वो सब ठीक किया है। फिर कुत्ता भी मर गया तो बोला इससे भी भला होगा। तो उसका हुआ ना भला, क्योंकि उन लोगों के पास जो थे जानवर थे बोल पड़े थे, तो उस लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे आदमी रहता है, इसी वजह से उन लोग उस घर में जाकर घुस गए और डाका डाल लिया, और फिर उनको भी बंदी बना करके लेके चले गए। लेकिन इसके पास क्या हुआ था, लेकिन इसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि मेरा नुकसान हो गया है, मेरा नुकसान हो चुका है। तो इसी तरीके से अल्लाह की हर चीज़ में ना बस वक़्त क्या होता है, इंसान से एक चीज़ चली जाती है तो इंसान क्या होता है, सख्त तकलीफ उठाता है। क्यों ऐसे हो गया कि हालांकि उसी में उसकी भलाई है, इसमें भलाई छुपी थी ना। अभी इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर उसके साथ जो भी हुआ, मतलब मुर्गा खा गई बिल्ली, गधा खा गया भेड़िया, कुत्ता भी मर गया, तो उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि मतलब क्यों हो गया, ऐसा नहीं निकला। उसने क्या किया, उसने क्या बोला, उसकी नीयत क्या थी कि नहीं, जो अल्लाह ने किया है तो अच्छा, इसके पीछे इसकी भलाई ही है, मेरा कुछ इसमें बुरा नहीं है, अल्लाह ने जो भी किया है सब सही किया है, ठीक है। तो उस पर उसका एतमाद था, अल्लाह सुब्हानहू तआला पे उसका एतमाद था। तो रवायत है कि हुक्मान बिन लुकमान का एक किस्सा है कि सफ़र में चले, ठीक है ना, खाना पानी सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो हड्डी पैर में क्या है ना चुभने की वजह से क्या है जान बच गई। यानी कि बच्चा गिर पड़ा तो बेहोश हो गया, फिर गिर पड़ा, लेकिन लुकमान ने क्या किया कि देखो तो आंसू आ गए, आंसू बच्चे के
چہرے پر پڑا تو بچہ کیا ہو گیا؟ ہوش میں آ گیا. تو کہا کہ ابا جان آپ کہتے تھے کہ ان سب چیزوں میں بھلائی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے؟ تو اتنی تکلیف جو ہم نے اٹھائی، جس بستی میں ہم جا رہے تھے چوٹ کی وجہ سے کیا ہے وہیں پڑ گئے. تو ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بستی میں کیا ہوا کہ دھواں نکلتا ہوا نظر آیا اور وہ بستی ساری تباہ ہو گئی. تو اس پر انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا. تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک کے بعد ایک جو ہے نا مشقت آتی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ بھی چیز کیا ہے نا، یہ بھی چیز چلی گئی، وہ بھی چلی گئی، وہ بھی ہار گئے، چیز کیا ہے نا وہ بھی ہار گئے. تو کیا انسان کیا ہو جاتا ہے، چیز سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہے کیا؟ یہ رحم نہیں کہ ان کو نقصان تو ان کو چوٹ لو لیکن ان کی جان بچ گئی نا. تو کیا ہے، کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ اللہ کا رحم نہیں ہے مجھ پر، کہ کیونکہ اللہ کی رحمت ہم کیا ہے، ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ بس فضل ہوتا ہے، جیسے بس فضل ہوتا ہے، یعنی کہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، ہماری مرضی کی سب چیزیں ہمیں کیا ہے ملتی رہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے اللہ ہم سے راضی ہے. نہیں، تو جتنی بھی کسی کی زندگی میں پریشانی ہو تو کیا کرنا کیا چاہیے کہ یہ کیا نا سوچ لینا چاہیے کہ اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، اس میں بھی کیا ہماری بھلائی. جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. تو ہم سب نے جو ہے نا 215 اور 216 سے آیت سے کیا سیکھا؟ تو ہم نے 215 سے یہ سیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے کیا پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا بہترین تقوی والے تھے، کیونکہ وہ بہترین تقوی والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے اور ہر کام میں رہنمائی جو ہے نا مانگنے والے تھے. غلط کام نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے اس سے ڈرنے والے تھے اور پھر اللہ کے حکم پر بہترین عمل کرنے والے تھے. اس لیے وہ سوالات کرتے تھے، نہ کہ وہ صرف جو ہے نا آرگیومنٹ کے لیے سوال کرتے تھے، ایسا نہیں تھا. تو اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا تھا نفلی صدقات کس طرح خرچ کریں. جواب جو ہے نا براہ راست مطلب کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اس آیت کی روح سے بتائے کہ مال کس پر خرچ کرنے کو کہا گیا ہے. تو والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 13 کویشچن پوچھے تھے اس جو ہے نا کسی بھی مسائل پہ جو ہے نا صرف 13 کویشچن پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا. اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ فرض صدقہ ہے. پھر اللہ کی رضا کے کام کرنے پر کیا ہے؟ ڈبل ثواب ہے. اور خیر سے مراد یہاں مال ہے. پھر رشتہ داروں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آیت نمبر 216 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت کی اہم اصول کیا پتہ چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا کامل علم ہے، اس کے علم کے جیسا کسی کے پاس علم ہے. تو دین کے احکام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر کیا ہے ہمیں اس پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. حکم مان کر ہمیں مان لینا چاہیے. پھر بظاہر اچھی لگنے والی چیز ہم جو ہے نا نہ کریں، صبر کریں، ہو سکتا ہے اس میں بھی خیر ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اسی میں کیا ہے اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. اور اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عصا کے 4 معنی بھی ہوتے ہیں. 4 معنی: امید، ڈر، توقع رکھنا اور پھر جلدی کرنا. کیا ہے؟ جلدی کرنا. اور کیا ہے؟ کرہن اور شرن کی وضاحت کیا ہے کہ ناپسندیدہ جو ہے نا بوجھل، ایسی ناپسندیدہ چیز جو طبیعت پر بوجھل ہو. اور جیسے شر کیا ہے؟ برائی کو کہتے ہیں. شر کیا ہے؟ برائی کو، ہر وہ چیز جو سب کو ناپسند ہو اور کیا ہے؟ باعث کراہت ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے حرام چیز، حرام کام، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان جیسے سنے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا
قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے. چلیے دعا پڑھتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.